अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से चंद ही दिनों के दरमियान में ये चौथी मुलाकात हुई है। गो के पहली मुलाकातें उसके ऊपर बहुत सारे हमने तज्ज़िये किए, उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हुई और उनके तमाम खद्दोखाल दोखाल जानने की और अंदर की खबर जानने की कोशिश की। मजमूई तौर पर जो खबरें मिल रही हैं उसमें मुख्तलिफ तज़ाद है, उसमें अभी तक कोई एग्जैक्ट पिक्चर हमें सामने नहीं आ रही है, लेकिन इस कदर ज़्यादा मुलाकातें बहरहाल कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई कहानी ज़रूर समझा रही हैं। एक तरफ उस्मान बुज़दार की चंद दिनों में वज़ीर आज़म से चौथी मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नर पंजाब से मोहन सलाही की मुलाकात हुई है। नैब रिपोर्ट में एक दावा आया है कि जो चौधरी बिरादरान है वो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर इस पर दावा किया है। अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, होने क्या वाला है, और उस्मान बुज़दार साहब के बारे में जय्यद जो मुबस्सिरीन है वो ये कहते हैं कि वो किसी भी वक्त जा सकते हैं, सीट से हट सकते हैं, लेकिन उनके सीट पर जमे रहने की असल मुहर्रिकात क्या है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, इस पर जानने के लिए बात करते हैं। इमरान खान साहब सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके ऊपर, बहुत सारी क्रॉनिकल्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने इसको डिग आउट भी किया है। खुद आपकी बड़ी गहरी नज़र है ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकातें रहती हैं। ये चौथी मुलाकात उस्मान बुज़दार साहब की इमरान खान साहब से हुई है। ये मुलाकातें क्या समझा रही हैं और क्या चल रहा है अंदर ही अंदर ये पंजाब गवर्नमेंट के लिए सर? उस्मान बुज़दार जो है वो इमरान खान साहब, उनको अब हटाना भी चैन के लिए मुश्किल हो गया। एक्चुअली ये उनकी सिलेक्शन गलत हो गई थी सर। उनको शुरू में उन्होंने इनको सेलेक्ट कर लिया, उनको ये कहा गया कि ये बेहतरीन आदमी होगा, आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन वो इसको डिफेंड करते रहे बड़े लंबे अरसे तक। सही। उस वक्त सबने इनको समझाया, इवन जो मुक्तदर हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने भी इनको समझाया कि खान साहब ये गलत जुआ खेल लिया आपने। ठीक। खान साहब को लग रहा था कि ये आदमी बड़ा जबरदस्त वसीम अकरम बनेगा, बल्कि वसीम अकरम प्लस बनेगा। वो कोशिश तो करते रहे इसको चलाने की, और उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद से बैठ के बहुत सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश की है। लेकिन जब इस्लामाबाद में काम का दबाव बढ़ा और इस्लामाबाद में खान साहब को पता लगा कि जहां मुझे नकब लगाई जा रही है इस वफाक के अंदर, और मेरे बीच में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो नुकसान कर रहे हैं, जैसे आपने आटा चीनी स्कैंडल में देखा। जी जी। उसके बाद आपने बार बार खबरें आई कि इनके अंदर से खबरें लीक करता है कोई, दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कोई, ऐसी बहुत सारी चीजें और भी होती रही ना यहाँ पे। तो इन चीजों के बाद इमरान खान साहब को फोकस उनका पंजाब से कम हुआ। जैसे ही पंजाब से फोकस कम हुआ तो वो एकदम पंजाब एक्सपोज हो गया बहुत बुरी तरह। उस्मान बुज़दार साहब इन चीजों के फायदे उठाते रहे। यहाँ लाहौर में कब्जे इन्होंने करवाए हैं, जमीनें खाली करवाई हैं लोगों से, ऑफिसर से ये अजीबोगरीब काम देते रहते हैं। एक ताहिर खुर्शीद नाम का ब्यूरोक्रेट है, वो इनको मिला हुआ है। अच्छा, वो इनका पुराना दोस्त है। वो ब्यूरोक्रेट जनूबी पंजाब में प्रोजेक्ट्स करता था मुख्तलिफ, और हुकूमत पंजाब के बिहाफ पे उसके पास फंड होते थे, और ये क्योंकि ट्राइबल एरिया के नाजिम रहे तो वो इनके साथ बड़ी अच्छी उसका एक पुराना लेन देन का एक रिश्ता है, और उसके साथ उठना बैठना भी है। तो अभी भी वो जो ताहिर खुर्शीद नाम का ब्यूरोक्रेट है, वो और उस्मान बुज़दार जो है वो बिल्कुल इस तरह है कि इनके बीच में से हवा भी नहीं गुजरती। बहुत सारी मीटिंग जो सीएम हाउस में होती हैं जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं होता, ना उसका डेजिग्नेशन इस बात की इजाजत देता कि वो बैठे, लेकिन वो हर मीटिंग के अंदर अपनी मौजूदगी को रखता है। उसके अलावा वो वज़ीर आला के साथ दिन में 2 मरतबा, मेरी इत्तला के मुताबिक, कल मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि ये आदमी सुबह और शाम को 2 मरतबा वज़ीर आला से अलग में मुलाकात भी करता है, उनके साथ चीजें डिस्कस करता है। ट्रांसफर पोस्टिंग और ये वो चीजों में इस आदमी का बड़ा जबरदस्त मुदाखलत है, और ये रजिस्टर्ड करप्ट आदमी है। इसको इमरान खान साहब ने करप्शन पे निकाला था। उस्मान बुज़दार साहब अब इसके बगैर सूबा नहीं चला सकते, उनको लगता है कि ये आदमी मेरे लिए बहुत जरूरी है। ताहिर खुर्शीद और बहुत सारी चीजें हैं। अब मेरे पर ढेर लग गया है, इतनी चीजें लोगों ने भेजी उस्मान बुज़दार के बारे में कि मैं परेशान हो गया हूँ कि मैंने तो सिर्फ रिंग रोड की एक कहानी पकड़ी थी। जी जी। वो जो वहां से बैरियर टाउन से गुजर रहा था, मैं तो सिर्फ उसके ऊपर काम करना चाह रहा था। मुझे क्या पता था इतना गंद निकलेगा बीच में से। अभी मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आज कौन सी वाली स्टोरी करूं। मैंने लोगों से वादा किया था कि सैटरडे को एक जो एपिसोड है वो उस्मान बुज़दार पे मैं करूंगा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कौन सी वाली करूं। अच्छा, इतना ज्यादा मवाद इकट्ठा हो गया, इतना ज्यादा मवाद इकट्ठा हो गया, बेशुमार बेशुमार बेशुमार। और मजे की बात यह है कि मैंने इससे पहले जो उस्मान बुज़दार की करप्शन के ऊपर जो कहानी की ना, जो स्टोरी की, उसके ऊपर किसी और सहाफी ने मेरा साथ ही नहीं दिया। यानी चले आपके टीवी चैनल तो आपको मना करते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक आदमी है, उसके पीछे उसका नाम भी नहीं लिया जाता, उसकी
جی ہاں سوسائٹی کا نام بھی نہیں لیا جاتا ٹی وی چینل پہ, تو ٹھیک ہے آپ اپنے سوشل میڈیا پہ تو کریں, لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تو واقعی مافیا کیسے کام کرتا ہے, اب سمجھ. یہ عثمان بزدار آپ یہ جو کہہ رہے ہیں, میں اس پر آپ ایگری کرتا ہوں اور شاید میں اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ نہ دے سکوں, ظاہر آپ سینئر ہے میں جونیئر ہوں. عثمان بزدار کو اب ہٹانا بھی چاہیں پرائم منسٹر صاحب تو نہیں ہٹا سکتے. مجھے اس کے اوپر آرگومنٹ یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں نیکسٹ سیٹ کے لیے وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ کسی کو ناراض نہیں کر سکتے, خاص طور پر چودھری برادران. اس کے علاوہ کیا فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں, جنہوں نے عثمان بزدار کو ووٹ لے کے دیا تھا نا ساری پارٹیوں سے, جی وہ کوئی عمران خان کسی اور کو بھی لے آئیں گے تو وہ اس کو بھی دے دیں گے. یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو وہ ایک پیج پہ ہیں عمران خان صاحب الحمدللہ سر, اور ان کو سپورٹ بھی ہے مقتدر حلقوں کی. تو عمران خان صاحب اور مقتدر حلقے چاہتے بھی نہیں کہ عثمان بزدار رہے. اگر کوئی ایک معقول آدمی سامنے لے کر آئے عمران خان صاحب اور کہیں جی میں اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے لگاؤں, تو وہ انشور کر دیں گے جناب ان کو ووٹ پورے کے پورے ملیں اور ووٹ دلوا بھی دیں گے. صحیح ہے, ہم نے ہار تو نہیں مان جانی نا. اگر آپ کو مار پڑی ہے, اس ملک کو مار پڑی ہے, تو آپ نے اس کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو آگے ہی بڑھنا ہوتا ہے, آپ کو پیچھے تو نہیں دیکھنا ہوتا. وہ ایک نیا بندہ اور اچھا بندہ اگر آ گیا تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے, مجھے پتا ہے, اور اس کو ووٹ لے بھی دیں گے. اور چودھری برادران ایسی جرات نہیں رکھتے کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ کریں, ان سے فیصلے کروائے جا سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کتنے مضبوط ہیں وہ. بالکل ٹھیک. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جواب کیا دیں گے اس 2 سال کا. لیکن یہ اب پریشر تو ہے نا. مجھے بتائیں کہ آپ ایک ہفتے سے کم شو کریں گے اس بات کے اوپر کہ یہ کیا کیا عمران خان نے. 2 سال پنجاب کے ضائع کر دیے, بیڑا غرق کرنے کے بعد. لیکن اب اس بندے کو سمجھایا تھا, اس کو سمجھ نہیں آئی یہ ہوگا. لیکن اب بھی تو یہ سوچا جا رہا نا کہ جو ہم نے اگلے 3 سال ہے, 3 سال میں ہم نے کچھ تو پرفارم کرنا ہے, تو یہ تو سوچا جا رہا نا کہ 2 سال تو ہم نے ضائع کر دیا, اب 3 سال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, شاید چینج کر کے دیکھ لیں, یا انہی کو سمجھایا جا رہا ہے. پھر اس کو نہیں سمجھا سکتے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے کوئی بیوروکریٹ ٹرانسفر کرانا ہونا, میں آپ کو ایک بندے کا نمبر دوں گا, آپ یہاں سے اس بیوروکریٹ کو کہیں وہاں چلا جائے, ڈی جی خان وہاں سے ٹرانسفر کروا کے آ جائے. او ہو, اچھا, کہانی یہ نکل آئی ہے. یہ ایک کہانی ہے, آپ حیران ہو جائیں گے کیسی کیسی کہانیاں ہیں. میں ایک ایسے لڑکے کے بارے میں جانتا ہوں جو دبئی میں 2 سال پہلے تک بوریاں اٹھاتا تھا, میرے پاس تصویریں اس کی, اور گاڑی چلاتا تھا کرائے پہ, مزدوری کرتا تھا بیچارہ. جی وہ اب کروڑوں پتی اربوں پتی ہے. اس کی گاڑیاں آپ صرف دیکھ لیں, اور اس کے یہاں پہ آپ ٹھیکیداریاں اس کی دیکھ لیں تو آپ کے طوطے اڑ جائیں. او مائی گاڈ. اور لڑکا ہے 20-22 سال کا. او مائی گاڈ. کہانیاں یعنی بہت زیادہ ہیں. بہرحال عمران صاحب تھینک یو ویری مچ سر. کچھ پوائنٹس آپ نے ہمیں ریز کر دیے ہیں, ہم چاہیں گے کسی اور پروگرام میں بھی آپ کو مدعو کر کے تو کچھ ان کو بھی ریز کریں. بہت بہت شکریہ سر عمران خان صاحب, بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک میں ذرا بات کرتے ہیں NTI انڈیکس کی, جس میں پاکستان نے بڑی بہتری دکھائی ہے. تو انڈیکس میں جو بہتری آئی ہے اس سے پاکستان کی ساکھ پر کیا فرق پڑے گا, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. حال ہی میں امریکہ میں جوہری مواد کے تحفظ کے حوالے سے دنیا بھر کی مجموعی صورتحال پر ایک رپورٹ شائع کی گئی, جس میں پاکستان اپنے جوہری مواد کا تحفظ کرنے اور اس بارے میں ضابطہ کار پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں اس فہرست میں 19ویں نمبر پر آ گیا ہے. نیشنل تھریٹ انیشیٹو کی سن 2020 کی اس رپورٹ میں پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں جوہری مواد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خاصی محنت کی گئی ہے, اور اس بارے میں اقدامات پر عمل درآمد کرنے میں بھی بہتری آئی ہے. اس رپورٹ کے شائع ہوتے ہی پہلا سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اس رینکنگ کی اہمیت کیا ہے, اور اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ پر کیا فرق پڑے گا, اور پاکستان نے جوہری مواد کے تحفظ کے لیے کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے بہتری آئی ہے. تو آئیے ان سوالوں کا جواب لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے ماہر دفاعی ریسکیو امور بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان نے جوہری مواد کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری ہوئی ہے. سر, اس رینکنگ کی اہمیت کیا ہے, اور اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. اصل میں یہ جو آپ نے NTI کا جو ذکر کیا, نیوکلیئر سیکورٹی انڈیکس ہے جو, یہ بنیادی طور پہ جو کہتے ہیں نا, وہ اس کو کہتے ہیں پبلک بینچ مارکنگ پروجیکٹ ہے نیوکلیئر سیکورٹی کنڈیشنز کسی بھی ملک کی. اور اس میں صرف نیوکلیئر سیکورٹی کنڈیشنز نہیں, اس رپورٹ کی تیاری میں ایک بہت اہم اس کا فردر ایک چیپٹر ہے جس کو اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کہتے ہیں, اور یہ وہ شامل ہوتا ہے. اور یہ بائی اینیل اسسمنٹ کرتے ہیں نیوکلیئر سیکورٹی کنڈیشنز کی پوری دنیا میں, جس میں وہ 176 ممالک ہیں جن میں وہ پروگرس ٹریک کرتے ہیں ریگارڈنگ نیوکلیئر سیکورٹی. اب اس کے اندر جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ صرف ایک سیکورٹی انڈیکس جو ہے صرف
सिक्योरिटी भी मुनसिब नहीं है। इसके अंदर सब हेडिंग है जिसमें क्वालिटेटिव न्यूक्लियर मटेरियल देखा जाता है, साइट्स और ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल देखा है, सब्जेक्ट देखा जाता है, फिर मटेरियल की प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, किस तरह हो रही है, किस तरीके कार में हो रही है, वो उस पर गौर किया जाता है। फिर इसके सिक्योरिटी और कंट्रोल मेजर्स हैं जिनको बड़ा डिटेल में स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ फिर इंस्पेक्टर्स होते हैं जो ऑन साइट फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं। और इसका अगला एक बड़ा अहम जो जुज है वो है कंट्रोलिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर। जी जितने भी आपने कहा मैंने 10 वेपन बनाए हैं, 10 जो उसकी स्विचेस की तरह है, उसकी अकाउंटिंग क्या है, कहीं वो सही जगह पे अकाउंट फॉर किए गए हैं, ये नहीं कि लूज फिर रहे हों। और दूसरा इनसाइड थ्रेट क्या है कि इनसाइड थ्रेट, जैसे इनसाइड थ्रेट को आप लें तो अब आप चले जाएं वेस्टर्न प्रोपेगेंडे की तरफ, आप चले जाएं इंडियन प्रोपेगेंडे की तरफ। इंडियन प्रोपेगेंडा और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा क्या कहता था जिससे पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा था, तो वेस्ट में बहुत एक्सपेंसिव CIA प्रोपेगेंडा करती थी, अमेरिकन प्रोपेगेंडा करते कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो है वो कहीं दहशतगर्दों के हाथ न लग जाए। सही। अब इतने पढ़े लिखे लोग वेस्ट में रहते हैं, उनको पता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो मूंगफली नहीं है कि कोई जाएगा और बाजार से जाकर उठा लाएगा और उसको तोड़ के खा लेगा, या एक न्यूक्लियर वेपन उठाएगा और लाके चला देगा। भाई न्यूक्लियर वेपन जो होता है उसकी कोई 2000 पुर्जे होते हैं फर्दर जो मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर किए होते हैं। जब आपने उसको असेंबल करना होता है तो उसको चलाने के लिए एक पर्टिकुलर किस्म का एक एक्सक्लूसिव किस्म का लॉन्चर चाहिए होता है। तो ये जो चीजें वेस्ट में प्रोपेगेंडे के तौर पे हो रही थी वो प्रोपेगेंडा जाहिल हो जाता है इस रिपोर्ट से। जो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये इंडेक्स है इसके अंदर पाकिस्तान ने 26 पॉइंट की बर्तरी हासिल की है, प्लस 26 किया है, जो सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट है किसी भी मुल्क से। और उसके साथ साथ वो ये कहता है कि इसके अंदर पाकिस्तान के रेगुलेशन जो बनाए गए हैं कंट्रोल के, उनका बहुत दखल है। उसके अंदर हुकूमत ने बहुत इफेक्टिव तरीके से, मौसर तरीके से ये इंश्योर किया है कि जो न्यूक्लियर वेपन बने हुए हैं, जो न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, उनकी ये जो हेडिंग्स मैंने बताई है आपको, इन हेडिंग्स के मुताबिक जो है वो काम हो। तो इसमें ब्रिगेड साहब ये बेसिकली हमने रेटिंग अपनी प्लस की है इंडिया से भी, इसके बाद जो रेटिंग आती है वो भारत की आती है। हमने ऐसा क्या किया है, हमने ऐसी क्या बेहतरी की है, क्या इकदाम उठाए हैं जिससे भारत से बेहतरी आई है हमारी? हमने तो शुरू में ही बड़े मुर्तजा अच्छे इकदाम कदम उठा लिया था सर। हमने जिस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना, तो सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट तक बात नहीं छोड़ी थी, पूरी दुनिया ने, इवन भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट तक बात छोड़ दी थी। आपको याद है, अपनी याददाश्त में जाएं, पाकिस्तान ने उन न्यूक्लियर टेस्ट के फौरन बाद एक पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे ना, तो उसपे SWO जो है स्पेशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई गई थी जो कहूटा और उसके इलाके में न्यूक्लियर। उसके बाद जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ये बनने तक जारी रही, जब तक आपने एक्सप्लोजन की, उसके बाद हमने जो अहम कदम उठाया वो था SPD का बनाना, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन जो हमने बनाया, जिसको बहुत अरसे तक जनरल किदवाई ने लीड किया। और जनरल किदवाई न्यूक्लियर सिक्योरिटी में और इस तमाम चीजों में आई थिंक वी मस्ट कंसिडर, वो बहुत बड़ा ब्रेन थी। उन्होंने वो बाई लॉज, उसके बाद तो उसकी सब अदारे बने। अब उन सब अदारों का टाइम नहीं है जिक्र करना चाहिए। वो जो सब अदारे बने, वो जो मैंने आपको 6 हेडिंग्स बताई है ना, उन 6 हेडिंग्स को गौर करके काम कर रहे हैं। यानी अगर अकाउंटिंग है और कंट्रोल और अकाउंटिंग है तो उसके लिए सेपरेट अदारा है, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल मेजर्स हैं तो उसके लिए सेपरेट अदारा, सिक्योरिटी डिवीजन मौजूद है। सही है। तो ये वो चीजें थी जिसके जरिए हमने अदारे भी बनाए, लॉज भी बनाए और ऐसी SOPs बनाई जिसके जरिए दुनिया को ये समझ आया कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये महफूज हाथों में। और इसीलिए पाकिस्तान की रैंकिंग 2014 में भी +8 हुई थी, 2016 में सिर्फ ये +2 थी और 2018 में +6 थी। तो ये पाकिस्तान हमेशा इम्प्रूव करता रहा। 14वां एडिशन है क्योंकि 2012 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए जो इसको मैनेज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है। और दुनिया इस तरह आप देखेगी, जो इसका आप इम्प्रेशन कह रहे हैं, वो इम्प्रेशन ये होगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो बहुत बातों में है और उसमें कोई एक्सीडेंट का खतरा मौजूद नहीं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, ब्रिगेड साहब, थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, शुक्र है सर हम आपके, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम हर फ्राइडे पाकिस्तान के सोशल सेक्टर से मुतालिक, पाकिस्तान की सोसाइटी से मुतालिक, इस रियासत से मुतालिक एक अलग नौइयत का एक टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में जो करप्शन है, इसका मुआशरे पर,
کسی بھی ریاست پر اور اس ریاست کے عوام پر اثر کیا پڑتا ہے اور یہ کرپشن ہوتی کس طرح کی ہے, اس کی جہتیں کیا ہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز پلس کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سیگمنٹ ایسا رکھا جائے جس میں معاشرے کی تشکیل, معاشرے کی نشو و نما کے لیے کچھ نہ کچھ پوائنٹس ریز کیے جائیں. میرا جو آج کا سیگمنٹ ہے وہ نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر ہے, جو کسی نہ کسی طرح سے اپنے اس معاشرے کو پروان چڑھانے کا ایک پیشن رکھتے ہیں, پروان چڑھانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک اچھے جذبے رکھتے ہیں. تو اس کے لیے آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا اس کا تعلق کرپشن سے تھا. گو کہ کرپشن کا بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں, کرپشن ہر طرف آوازیں آتی ہیں, کیسز آئے دن چلتے ہیں, پاناما کیس سے لے کر اس سے پہلے بھی کیسز, کرپشن کی بہت زیادہ کیسز چلتے رہتے ہیں. عمومی طور پر اس کی مختلف ڈائمینشنز کو ہم سمجھتے رہتے ہیں, لیکن اصل میں اس کی جو نقصانات ہیں, اس کے جو اثرات ہیں, شاید اس کو ہماری نوجوان نسل نہیں جانتی ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. ایک ایسی سوچ رکھنے والی نوجوان نسل جو پاکستان کو اچھا بہتر مستقبل دیکھنا چاہتی ہے, وہ شاید اس کی جہتوں کو نہیں جانتی ہے. تو ہم یہ آج پہلے کوشش کریں گے یہ جانیں کہ کرپشن ہوتی کیا ہے اور اس کا بنیادی خاکہ کیا ہے, اور کرپشن جو ہوتی ہے وہ ریاست, حکومت اور عوام پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے, اور جو کرپشن ہوتی ہے اس کا کیا عوام کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہوتا ہے, اس ریاست سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, یہ صرف کرپشن حکومت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ وہ الجھنیں تھی جس کو آج سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد خالد پراچا صاحب, ہر جمعے ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں ہمیں. پراچا صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پراچا صاحب سب سے پہلے تو یہ جو کرپشن کا بہت ہم زور سنتے ہیں, اس کی بہت ساری سماعتیں بھی ہوتی ہیں, عدالتوں تک جاتے ہیں میٹر, روزانہ کی بنیاد پر ایکسپوز بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہڈن کرپشن جو چیزیں ہیں وہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتی کیا ہے کرپشن, اس کا بنیادی خاکہ تو ذرا واضح کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرپشن جو ہے یہ ایک بڑی آسان سی چیز ہے, اور ہر آدمی اپنے ماحول سے اور اپنے حالات سے اور اپنے سامنے پیش آنے والے حالات سے اور یا جن واقعات سے وہ گزرتا ہے یا اس کی فیملی گزرتی ہے, وہ کرپشن کی کسی نہ کسی شکل سے واقف ہوتا ہے. لہذا کرپشن کا جو مطلب ہے نا لفظ ہے, اس کے زیادہ تر رائج ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اگر پھل گلا ہوا مل جائے ہمیں, یہ بھی کرپشن کی ایک شکل ہے. اگر سبزی والا سبزی کم تولتا ہے, گوشت والا گوشت ناقص دیتا ہے, یہ ساری چھوٹی یا بڑی شکلیں کرپشن کی ہیں. اور کرپشن جو ہے یہ اتنی ہی پرانی چیز ہے جتنا انسان اور اس کے ساتھ اس کی جڑی ہرس ہوس یا خود غرضی ہے. اب ہمارے زمانے میں یعنی کوئی 70s سے کرپشن کو پولیٹیکل اور اکنامک افیئرز میں بڑا یعنی فوکس کیا گیا ہے. فوکس کے پیچھے بہت ساری ریسرچز بھی ہیں. اب ہمارا جو اکیڈمک سٹائل ہے کرپشن کو ڈیفائن کرنے کا, وہ یہ ہے کہ جی کرپشن کا معنی یا مفہوم یہ ہے کہ سارے افراد کو, سارے اداروں کو ہر چیز اپنے دیے گئے قانون کے مطابق وضع کردہ اصولوں کے مطابق کرنی چاہیے. اور صرف کرنی نہیں چاہیے بلکہ جہاں رکنا ہے وہاں رکنا چاہیے, جو کام جس وقت کرنا ہے اسی وقت کرنا چاہیے, اور جس انداز سے کہا گیا ہے اسی انداز سے کرنا چاہیے. جو ادارہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ اسی کام کو کرے. میں مثال کے طور پہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہسپتال کے معائنے پہ چلا جائے, یعنی ورلڈ بینک اور UNDP کی جو کرپشن کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق یہ درست نہیں ہے, بلکہ اگر میں ذرا جرات کا مظاہرہ کروں تو میں کہوں گا کہ یہ کرپشن ہے. فوج سڑکیں بنائے, ڈیم بنائے اور دفاع سے غفلت برتے تو یہ بھی کرپشن ہے. ہم فوج کے ذمے سیلاب روکنا, بند بنانا لگا دیں تو یہ بھی درست طرز عمل نہیں ہے.
لہذا یہ کرپشن جو ہے یہ سبزی کم تولنے ملاوٹ کرنے سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا کمیشن، ایکسپلائٹیشن، غلط فیصلے کرنا، سودے بازی کرنا، یہ ساری اس کی شکلیں ہیں. لہذا یہ لفظ اسی لیے عام ہے کہ ہم سب لوگوں کو کرپشن کی کسی نہ کسی شکل سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے. تو اس میں لا علمی اور غلطی، اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ مجھے شاید اس کا علم نہیں تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ میرے اختیارات سے تجاوز ہے، یا یہ میری ڈومین میں نہیں ہے، یا اس سے کچھ غلط ہو سکتا ہے، یا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، میں اس سے لا علم تھا، نابلد تھا کہ مجھے یہ کام مجھے نہیں آتا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں اور اس سے کچھ ہو گیا، تو یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. جی میں پہلے جیسے میں نے عرض کیا، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی ڈاکٹر ہے، یہ اس کی میں اب بڑی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک فزکس کا ڈاکٹر تھا، نیوکلیئر سائنسز کا، اور وہ جا کے کوئلے کے پروجیکٹ کا ہیڈ لگ گیا اور 2-3 ارب روپے یا 1.5 ارب روپیہ اس نے ضائع کیا اور واپس آ کے بتایا کہ کچھ نہیں. بھئی یہ بات اس کی ذمہ داری لگانے والوں کو اور ذمہ داری قبول کرنے والے کو پہلے دن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آدمی اس کام کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. اور قرآن نے ملازمت کا ذمہ داری قبول کرنے کا اصول رکھا کہ قوی امین ہونا چاہیے، اس کی صلاحیت بھی ہو اور اس میں جذبہ امانت بھی ہونا چاہیے. صحیح. سر یہ جو کرپشن ہے یہ ریاست اور حکومت سے کس طرح اس کا انٹر لنک بنتا ہے؟ یہ کس طرح سے کو متعلق چیز ہے جو کرپشن ہوتی ہے ریاست اور حکومت سے؟ اچھا جی، میں اس کی بات نا ایک بڑی جانی پہچانی مثال سے کرنا چاہوں گا کہ جب عراق فتح ہوا، قادسیہ اور مدائن فتح ہوئے تو بہت سا مال غنیمت جو تھا وہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ بھیج دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایک خط لکھا کہ امیر المومنین مبارک ہو کہ ہمارے سپاہی اتنے امین اور ذمہ دار ہیں. لفظ امین پہ غور کرنا چاہیے. اتنے امین اور ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی کو ایک سوئی بھی ہاتھ آتی ہے تو وہ بھی غنیمت میں جمع کراتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط پڑھا تو رونے لگے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ پاس تشریف رکھتے تھے. انہوں نے کہا عمر یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رونے کیوں لگ گئے؟ انہوں نے وہ خط جو تھا انہیں تھما دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب عمر کو مخاطب کر کے، عمر یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب چھت صاف ہوتی ہے نا تو پرنالے سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ بھی صاف ہوتا ہے. چونکہ اس ریاست کی چھت صاف ہے، امیر المومنین صادق اور امین ہے، ان کے ارد گرد کے مشیر صادق اور امین ہیں، لہذا ان کا سپہ سالار بھی صادق اور امین ہے اور ان کا سپاہی بھی صادق اور امین ہے. میں اس بات کو یہ بات کہنے کے لیے میں نے یعنی شامل کیا بات کو کہ جی حکومت، کرپشن کنٹرول، ذمہ داریوں کا تعین، امانت اور دیانت کا تصور، یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز الگ نہیں ہے. اور ہمارے زمانے میں جو مقدمہ چل رہا ہے نا کرپشن کا، اس میں ہم کئی لطیفہ نما بات سنتے ہیں کہ ترکی کے ایک ذمہ دار یعنی صدر صاحب کی اہلیہ نے ہار پیش کیا تو ہم اس کا مقدمہ چلا رہے ہیں. ایک وزیر اعظم پہ، ایک صدر پہ توشہ خانہ، اس میں ہیرا پھیری کے مقدمات چل رہے ہیں. تو مطلب ہے نا انسان کی فکر اور سوچ یعنی اس طرف بہک جاتی ہے کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سپاہی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ سوئی بھی جمع کرا دیتا ہے، اور کہاں سربراہ ریاست کہ وہ تحفے میں دی گئی چیز کی بھی حفاظت نہیں کر پاتا. تو کرپشن معاشرے سے بھی جڑی ہوئی چیز ہے اور حکومت سے بھی جڑی ہوئی چیز ہے، اور ریاست چونکہ معاشرے اور حکومت دونوں کی یعنی ذمہ دار ہے یا ان کی علامت ہے، ان کی نشو و نما کی ذمہ دار ہے، تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھی جا سکتی. اچھا سر، ایک سب سے امپورٹنٹ کویسچن جو اس کو آج کرنے کا جو مقصد تھا اس سیگمنٹ کو، کہ جو کرپشن ہے اس کے معاشرے کے اوپر
پھر ریاست کے اوپر اور اس ریاست میں بسنے والے عوام, اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں جس معاشرے کے اندر, جس ریاست کے اندر, جس عوام کے اندر کرپشن پریویل کر جائے اور انٹینسٹی اس کی الگ الگ ہو, یا زیادہ کم, یا اس سے بھی کم, یا بالکل ہی کم, یا ہلکی پھلکی, یا بہت زیادہ, اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ تو جی میں اس پہ بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے, لیکن 2-3 باتیں میں جلدی کہنا چاہوں گا. پہلی چیز کہ کرپشن کے نتیجے میں وہ آدمی جو کسی چیز پہ حق نہیں رکھتا وہ اس کا حقدار بن جاتا ہے. مثلاً یہ ایک مشہور کیس ہے, میں نام لینے کی عام طور پہ کوشش نہیں کرتا, پراپرٹیز کے معاملے میں بڑا نام ہے, خدمت میں بھی بڑا نام ہے. تو سپریم کورٹ نے اس کے خلاف 3-4 ہزار مقدمات کو پیچھے چھوڑ دیا اور اسے 450 ارب روپیہ جرمانہ کر دیا, اور کہا کہ جی یہ جرمانہ قومی خزانے میں جمع کروا دو. بھئی اس نے 3-4-5 ہزار لوگوں کا مال جو ہے وہ غصب کیا ہے, یا جائز یا ناجائز, اس پہ مقدمے چل رہے ہیں. سپریم کورٹ کو کیا اختیار تھا کہ وہ اس سے 450 ارب روپے لے لے اور اس کا مال جو ہے وہ جائز قرار دے دے؟ یہ ایک بالکل مطلب نامناسب سلسلہ ہے. پھر اگلی بات کہ یہ 450 ارب روپیہ دے کے اگر رقم میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو مثال کے طور پہ ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ اس کے لیے معذرت ہے ناظرین سے, تو اگر یہ وہ پیسے دے دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنی زمینوں پہ قبضے کا یا کوئی اور مقدمہ اس شخص پہ چلا رکھا ہے, وہ سارے لوگ اپنے جائز حق سے محروم ہو گئے, تو کرپشن کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ آپ نے کسی کے مال پہ قبضہ کیا, اسے آپ اپنے عدالت میں لے گئے, عدالت کے ساتھ آپ کا مطلب ہے نا ایک طرح کا معاہدہ ہو گیا, یا عدالت نے آپ کو جرمانہ کر کے باقی سب کچھ آپ کو معاف کر دیا. تو کرپشن نے کسی کے مال کا کسی کو قابض بنا دیا. رشوت دے کے ہم کسی چیز کا فیصلہ کرا لیتے ہیں, یہ بھی کرپشن ہے, اور کوئی مالک تھا کوئی مالک بن گیا. اسی طرح رشوت دے کے ہم اپنا ملزم چھڑا لیتے ہیں, یہ بھی کرپشن کی شکل ہے کہ ایک مجرم یا ملزم سزا سے بچ گیا. اور اگلی بات کہ کرپشن نا انصافی کو جنم دیتی ہے. کرپشن سے دولت کے یعنی تقسیم, جو معاشرتی تقسیم ہے, اس میں اونچ نیچ پیدا ہو جاتی ہے, ناہمواری آتی ہے. کچھ لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ بہت غریب ہو جاتے ہیں, جن کا مال چھن جاتا ہے وہ غریب ہو جاتے ہیں. اگلی بات کرپشن کے حوالے سے اقوام متحدہ نے جو سٹڈیز کرائی ہیں ان میں اگر موقع ہو تو 2 باتوں کا ذکر کروں گا. پہلی بات یہ کہ اس سے ترقی کا عمل لیٹ ہو جاتا ہے. مثلاً انہوں نے لیبیا, جب یہ قذافی کا لیبیا تھا, موریتانیہ, 3-4 ملکوں کی سٹڈی کرائی اور مراکش کی بھی کرائی غالباً. انہوں نے کہا جی لیبیا میں جو کام 6 مہینے میں ہوتا ہے, موریتانیہ میں وہ کام 1.5 سال میں دگنی رقم خرچ کر کے ہوتا ہے. تو یہ 1 سال کا لیٹ ہو گیا. اچھا, اسی طرح UNDP نے ایک سٹڈی کرائی جس میں پاکستان, سنگاپور, شاید ایل سلواڈور یا لاطینی امریکہ کوئی اور ملک, اور چوتھا ملک شامل تھا افریقہ کا کوئی. انہوں نے سٹڈی کرائی تو انہوں نے کہا کہ جی جو کام سنگاپور میں 1-2 کھڑکی پہ جا کے 3 دن میں ہوتا ہے, پاکستان میں وہ کام 18 اداروں کو انوالو کر کے اور درجنوں جگہ رشوت دے کے اور 1 سال میں ہوتا ہے. اور ایل سیلواڈور میں جا کے 1.5 سال میں ہوتا ہے, اور جو افریقہ کے جس ملک کا مثال ہے انہوں نے کہا وہاں 3 سال میں بھی نہ ہوا. تو یہ مطلب ہے نا, یہ بھی کرپشن کی ایک شکل ہے کہ آپ کے ترقی کے راستے کرپشن روک دیتی ہے اور آپ اپنے وسائل کو لگا کر بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب اگر وقت ہو تو میں 1 منٹ میں اور بات ختم کر لوں کہ جی مثلا یہ اورنج ٹرین ہے, اس کے منصوبے میں کرپشن کہاں شامل تھی کہاں شامل نہیں ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن جن اداروں نے, جن افراد نے اس کا فیصلہ کرنا تھا, کیونکہ انہوں نے اس کا فیصلہ روک دیا. اب جو پیسے چائنا نے لگائے یا جو اس میں پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا, اس کا ہمیں کیا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ جو پیسے ہم نے لیے وہ اس میں سود بھی شامل ہے, ہم اس کا انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. جو راستے کی تکالیف ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں,
اور جو فائدہ ہمیں 2 سال پہلے ملنا شروع ہو جانا چاہیے تھا کہ جو 57 بلین روپے یا 60 بلین روپے یا اس سے زیادہ یا کم و بیش رقم جو خرچ ہو گئی, ہمیں اس کا فائدہ ملنا چاہیے تھا, وہ فائدہ ہم اب تک نہیں لے پائے. تو یہ بھی کرپشن کا نقصان ہے کہ جن افراد نے, جن اداروں نے جو کام وقت پہ مکمل کرنا تھا یا جنہوں نے رکاوٹیں نہیں ڈالنی تھیں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی, تو ہم اپنے وسائل سے پیسے لگا کے ان کی کاست برداشت کر کے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو جو ہم کہتے ہیں نا ایفیشنسی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ٹائم ایفیشنسی, ایک ہوتی ہے منی ایفیشنسی. تو آپ نے نہ تو منی ایفیشنسی اویل کی, نہ آپ نے ٹائم ایفیشنسی اویل کی. تو آپ نے جو حاصل کیا وہ کچھ الزامات ہیں اور کچھ کہانیاں ہیں جن کو آپ جیسے مرضی کھینچتے پھریں. اس کی یعنی کئی شکلیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. یعنی سفارش بھی ایک کرپشن کی شکل ہے کسی نہ کسی طرح سے. جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے یا حدود سے تجاوز ہے وہ بھی کرپشن کی کسی صورت میں ہے. لیکن ایک اور ایشو ہے, ایک کویسچن ریز ہوتا ہے پروفیسر, وہ یہ کہ ایک ادارہ کرپشن کر رہا ہے اور وہ کسی انسان کو غصب کرنے کی یا اس کو اس میں انوالو کر کے اور اس کے اوپر پریشرائز کر کے, مثال کے طور پر لے لیتے ہیں, میں پولیس کے ادارے کی بہت قدر کرتا ہوں, پولیس کے ادارے میں اگر کرپشن ہے تو وہ کسی کا نام نومینیٹ کر کے اس کو پرچے کے اندر ایف آئی آر میں ڈال کے کسی شریف آدمی کو لے آتے ہیں. تو اس میں جو شخص کسی طرح سفارش کر کے اس شریف آدمی کو سائڈ پر کرتا ہے وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. جی یہ بالکل کرپشن ہے. اور یہ سوال آپ نے پہلے ڈالا تھا جی عوام کس طرح متاثر یا کرپشن کنٹرول کیوں نہیں ہوتی, عوام اس کے کس حد تک ذمہ دار ہیں. اس بات کو میں ایک مثال سے واضح کروں گا. بہت کچھ عرصہ پرانی بات ہے کہ میں نے ایک سینئر افسر سے پوچھا, پولیس افسر سے, کہ بھئی یہ ہمارے زمانے میں چوری الزامات کرپشن کی کہانیاں بہت چلتی ہیں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی پکڑا گیا ہو, کوئی ریکوری ہو. اس نے مجھے بڑی اچھی بات کہی, یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ 25-30 سال پہلے جب کوئی چوری ہوتی تھی نا یا کوئی جیب تراش پکڑا جاتا تھا تو اس کے پیچھے کوئی سفارشی جب آتا تھا نا, جب کوئی سفارشی آتا تھا تو وہ سائیڈ پہ لے جا کے شرمندہ سا بات کرتا تھا کہ یار یہ اس نے جرم کر لیا ہے, بچہ تھا, نادانی میں ہو گیا, ہمارا